एंग्रो कॉर्पोरेशन के आप CEO रह चुके हैं और पाकिस्तान के सबसे हाईली पेड पर्सन के तौर पे आपको माना जाता है, तो फिर आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का आपका ख्याल कैसे आया? देखिए, रेजिग्नेशन देना जो था वहाँ से उसकी दो डिफरेंट पहलू हैं। एक तो ये कि सारी जो कॉम्पनसेशन आ रही थी जिसको आपने रेफर किया, कॉम्पनसेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 4 साल सुजुकी 800 चलाई है, 4 साल सुजुकी 1000 खैबर चलाई है, फिर कोरोला और सिविक चलाई, फिर 17 साल BMW और मर्सिडीज चलाता रहा और अब मैं दोबारा सिविक चला रहा हूँ। तो वो पैसे का मुझे कोई शौक नहीं है, अल्लाह ने जितना पहले दे दिया है वो बहुत था। और अभी मेरा जो सक्सेसर हैं, कॉलीग होते थे मेरे, आजकल जो एंग्रो कॉर्प के CEO, उनसे पूछा था उनकी कॉम्पनसेशन तो माशाल्लाह 1 करोड़ रुपए महीने पे पहुंच चुकी है उस जॉब की कॉम्पनसेशन। लेकिन जो रियल बात थी कि वहाँ पे एक कंट्रीब्यूट करने का मौका था। हमारी कंपनी ने 4 साल के अंदर $1.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं की। मुझे सितारे इम्तियाज़ मिला इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने में। तो एक मुल्क में नई इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जॉब्स क्रिएट हो रही थी, लाखों फार्मर्स जो हैं जो मिल्क सप्लाई करते हैं एग्रो फूड्स को, उनकी रोज़गार में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स आई। तो वो कंट्रीब्यूशन को छोड़ना, वो तरीक़ाकार जो रिमेंबर मेरा विजन क्या था, टू मेक अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा था उसको छोड़ के फिर इस तरफ आना, क्योंकि पोटेंशियली यहाँ पे और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, वो असल डिसीजन था। और वो पूरा देखें, एक सिर्फ इस वक्त सब्सिडाइज घी और आटा स्कीम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इम्प्लीमेंट हुई। जो आइडिया मैंने दिया था उसके बाद वो अडॉप्ट हुआ। वो सिर्फ उसके बेनिफिशरीज जो हैं इस वक्त BISP के जो बेनिफिशरीज हैं उन्हीं को हमने बनाया था। कुछ 6-6.5 लाख ख़ानदान हैं। तो इस किस्म की काम करने का मौका मिलता है तो then you feel कि वहाँ पे भी एक मुख्तलिफ तरीके से कंट्रीब्यूशन थी, मुख्तलिफ तरीके से कंट्रीब्यूशन। सर उमूमन ये देखा जाता है कि जो हमारी सियासी शख्सियात हैं वो जब पब्लिक डिस्कशन पे आती हैं या फिर स्पीचेस में जो है थोड़े सी ज़ातियात पे उतर जाते हैं या फिर पर्सनल क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपने जो है इस तरह की ज़ातियात पे आप कभी नहीं गए और एक डेकोरम को आपने हमेशा मेंटेन रखा है। ये किस तरह से आपने इसको मेंटेन रखा? अपना अपना ज़ाती एक स्टाइल भी होता है। आजकल तो ज़्यादातर लोगों का यही है, जब भी हम देखते हैं मेरे हर एक अपना अपना ज़ाती वो होता है स्टाइल। मेरी जो बाई इलेक्शन की कैंपेन थी जहाँ डायरेक्ट हेड टू हेड मुकाबला होता है, एक तो जनरल सियासत में आप मुखालफत करें जहाँ पे डायरेक्ट आपका इलेक्शन होता है। तो मेरी कैंपेन जो मेरे अगेंस्ट चलती थी उसमें मैं किस होटल में ठहरता हूँ और ये सब बातें, मेरा किस शहर से ताल्लुक़ है, मैंने जहाँ तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पूरी किसी भी स्पीच में, पूरी कैंपेन में एक दफ़ा जिक्र भी नहीं किया कि मेरा इलेक्शन किसके खिलाफ हुआ है। आई थिंक ज़्यादा पावरफुल चीज़ जो होती है वो आइडियाज़ होते हैं, आइडियोलॉजी होती है। उसकी पावर जो है वो कहीं ज़्यादा होती है बनिस्बत शख्सियत के। तो आप अगर अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं तो वो पैगाम नज़रिए के ज़रिए अगर आप पहुँचाएँ तो वो ज़्यादा ताकतवर होता है बनिस्बत शख्सियत के। सर ऑप्टिमिज्म एक अच्छी चीज़ है लेकिन इट शुड बी ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड। सो सर अगर आप हम जो बात करते हैं PTI के जो स्लोगन जो है नया पाकिस्तान, ये ड्रास्टिक चेंज की बात करता है, तो आप समझते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में इसमें ये जो ड्रास्टिक चेंज है, जो रैपिड चेंज है, ये मुमकिन है? आपका सवाल जो है ना ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल है, और अगर आप बुरा ना माने तो ये हमें दिखाता है कि कहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और कहाँ पर हम आके गिरे। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला हमें ये बताता था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, वो कह रहे सिर्फ सितारों तक नहीं जाना, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कि मैंने जो शिकवा किया तो वो कहाँ तक पहुंचा, कोई समझा मेरे शिकवे को तो रिज़वा समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। सो वो कह रहे हैं कि मेरी बात तो है, वो तो जन्नत के दारोगे तक पहुंच रही है, अल्लाह ताला उसको सुन रहा है। वहां से शुरू हो के अब जो है हम रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक की बातें करने आ गए।
میں آپ کو ایک سچویشن بتاتا ہوں اور آپ خود سوچ کے اور جو بھی دیکھ رہے ہیں باقی وہ ذرا سوچ کے اس بات کے بارے میں غور کر کے اپنے دل میں جواب دیجیے گا اس کا. 1937 میں الیکشن ہوتا ہے. 1937 کے الیکشن کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ راؤٹ ہو جاتی ہے, بالکل تباہی, کچھ ملتا ہی نہیں. یہ راؤٹ کے 2.5 سال کے بعد وہ جمع ہوتے ہیں لاہور میں اور 23 مارچ 1940 کو ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں, ہم ایک الگ ملک بنائیں گے مسلمانوں کے لیے. یہ ریئلسٹک تھا بھائی؟ آپ کی تو 2.5 سال پہلے پینٹی لگی ہے, آپ کسی اسٹیٹ میں قریب نہیں آئے, آپ کہہ رہے ہیں ملک نیا بنا دیں گے. کیسے بنا دیں گے نیا ملک؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے, اگر وہ قرارداد پاس نہ ہوتی اور قائد اعظم کی لیڈرشپ میں وہ ویژن نہ دیا گیا, کبھی پاکستان بن سکتا تھا؟ اگر قرارداد یہ پاس ہوتی کہ ریئلسٹکلی ہمیں دیکھ کر جو ہمارے ریزلٹس آئے ہیں ہمیں بہتر سے بہتر کی کوشش کرنا چاہیے, کبھی پاکستان بن سکتا تھا؟ بڑے کام دیکھیں, جو دونوں چیز, میرا بزنس سے زیادہ پریگمیٹک کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں کوئی فلسفی نہیں ہوں, میں بزنس مین ہوں, اینڈ ماشاءاللہ ایک انتہائی کامیاب کمپنی کے اربوں روپے کے پروجیکٹس کی ہیں, تو پریگمیٹزم کے بغیر نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نارمل ڈے ٹو ڈے لائف ہے نا, زندگی روزمرہ کی زندگی کے اندر, تو پریگمیٹزم بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے, اور جو ویژن کی ٹرانسلیشن انٹو ریالٹی ہے جب اس کی ڈیٹیل بنتی ہے تو وہ بھی بڑی پریگمیٹک ہوتی ہے. لیکن بڑا کام زندگی میں آج تک کسی نے نہیں اچیو کیا جب تک اس کا بڑا ویژن ہو, جب تک وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو لوگ سنیں تو لوگ سن کے بولیں کہ یار یہ پاگل ہو گیا آدمی, یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. سو بڑا کام, اگر آپ بڑی تبدیلی, اگر آپ کے خیال میں پاکستان پر ٹھیک ٹھاک ہی ہے, زندگی اچھی گزر رہی ہے یہاں پہ, نہ کوئی بھوکا ہے, نہ 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر بیٹھے ہوئے, نہ 48% پاکستانی میل نرشڈ ہیں, عورتوں کو اپنے پورے حقوق مل رہے ہیں, دنیا کے اندر پاکستان کا نام اچھا ہے, جہاں پاسپورٹ آپ جا کے دیکھتے ہیں لوگ ادب سے آپ کو دیکھ کے سلوٹ کرتے ہیں. اگر ایسے حالات ہیں تو ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتے رہے. اگر آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے بہت بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو بڑی سوچنی پڑے گی. صحیح, بالکل صحیح. سر اگر ہم 2013 کے جنرل الیکشنز کی بات کریں, اپارٹ فرام ریگنگ, کیا سمجھتے ہیں کون سے دوسرے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے ایز اے لیڈنگ پارٹی جو ہے ایمرج نہیں ہو سکی؟ جو ہم انٹرنل اگر فیکٹرز دیکھیں تو اس انٹرنل فیکٹرز کے اندر چیزیں ہوں گی, بہت لیٹ انٹر پارٹی الیکشن کا کرانا, تو تنظیمیں گراؤنڈ پہ نہیں تھیں لیڈنگ اپ ٹو دی الیکشن. 1 سال انٹو دی الیکشن ہماری تنظیمیں گراؤنڈ کے اوپر نہیں تھیں. انٹر پارٹی الیکشن سے پارٹی میں آپس میں تفریق بڑھی. اس کے علاوہ ہمارا پیغام جو ہے وہ دیہی علاقوں میں اتنی کامیابی سے نہیں پہنچا تھا جتنا دھرنے کے دوران پہنچا. یہ مجھے سارے پاکستان سے فیڈ بیک آئی, دھرنے کے اندر جو ہے وہ پیغام پی ٹی آئی کا سارے پاکستان کے دیہی علاقے میں پہنچ گیا. پھر ہم نے کینڈیڈیٹ سلیکشن جو ہے وہ بہت لیٹ کی, لوگوں کو ٹکٹس 20-21 دن الیکشن سے پہلے ملے, اور اس میں سے 70% وہ لوگ تھے جنہوں نے آج تک الیکشن نہیں لڑا تھا. 20 دن میں تو انسان کو سمجھ نہیں آتی الیکشن لڑنا کیسے. سو انٹرنل عوامل جو تھے, یہ 2-3 چیزیں جو ہیں میجر چیزیں رہے. سر یہ جو ریسنٹ الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے, ان کے رزلٹ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اسلام آباد کے, جی اسلام آباد کے بھی اور آل اوور دا پاکستان. اسلام آباد میں آپ کو بتا دوں 50 یونین کاؤنسلز میں الیکشن ہوا. جو اسلام آباد کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسی سال جون میں جو اسلام آباد کے لیے ڈیلیمیٹیشنز کی تھی, اس میں آدھی سیٹس اربن تھی, آدھی رورل تھی, جو تقریباً ہماری آبادی کا تناسب بھی ہے. جس وقت 2.5 مہینے کے بعد دوبارہ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی تو 33 سیٹیں جو ہیں انہوں نے رورل کر دی اور صرف 17 سیٹیں اربن رہ گئی. سو اگر آپ صرف, اور پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ رورل اربن میں زیادہ ہے, رورل میں نسبتاً کم ہے. سو صرف اگر میں اس کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں تو پی ٹی آئی کی ابھی جو آفیشلی ڈکلیئرڈ 17 یا 16 سیٹس ہیں وہ تقریباً 20 کے قریب پہنچ جاتی ہیں. پھر اسلام آباد کا الیکشن واحد وہ الیکشن ہے جو ورکنگ ڈے پہ رکھا گیا, ورنہ ویکینڈز پہ ہو رہے تھے. اور سب کو پتا ہے دفتر میں کام کرنے والے پڑھی لکھی مڈل کلاس کور پی ٹی آئی کے سپورٹ گروپ ہے, وہ ٹرن آؤٹ اس سے افیکٹ ہو گیا. ہمارے خیال میں کم سے کم 2 سے 3 سیٹیں اس سے افیکٹ ہوئی. اور ہم پٹیشنز میں تو 8 سے 9 سیٹس پہ جا رہے ہیں, لیکن اس میں 3-4 سیٹس کے اندر تو اتنا obvious ہے. اب وہ بار آپ بولیں گے دھاندلی کی بات کرتے ہیں, لیکن نیچے پورا پینل جیتا تھا.
لیڈیز کاؤنسلر 900 ووٹ سے جیتی ہوئی ہے, لیبر کاؤنسلر 800 ووٹ سے جیتا ہوا ہے, سارے وارڈ جیتے ہیں اور اوپر چیئرمین وائس چیئرمین ہار گئے. ممکن نہیں ہے. سو میرے خیال میں تو اسلام آباد کو, اور اخباروں میں بھی میڈیا میں بھی ایکنالج کیا گیا, پی ٹی آئی کے اندر بھی, کہ اسلام آباد کے ریزلٹس کنسیڈرنگ آل دس بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں. اربن ایریا کی 60% سیٹیں جیتے ہیں ہم. باقی پاکستان کے اندر ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہے, ایک تو یہ اسلام آباد کا ریزلٹ ایکچولی ایبریشن ہے, ورنہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن سٹنگ گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ جیتی, انٹیریئر سندھ میں پی 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 سب سے زیادہ جیتی, کراچی میں ایم کیو سب سے زیادہ جیتی, پنجاب میں. تو وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے, اس سے پاپولیرٹی اوور آل جج کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور اس کی سادہ سی مثال جو ہے وہ NA-122 کا الیکشن ہے. NA-122 کا الیکشن ہوا, نیچے اسی دن اس کے نیچے پی پی 147 کا الیکشن ہوا تھا. 2400 ووٹ سے وہ 122 جیتے, 3500 ووٹ سے ہم پی پی 147 جیتے. تو اس دن پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون سے زیادہ ووٹ پڑا اس حلقے میں. 2 ہفتے بعد اسی حلقے کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں, 24 میں سے 2 یوسیز پی ٹی آئی جیتی ہے. تو لوکل گورنمنٹ کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہوتی ہے. سر, لوکل باڈیز امپورٹنٹ کتنی ہیں اگر ہم کرنٹ سچویشن میں دیکھیں پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو جو ہے اس کو مضبوط کرنے میں؟ دیکھیں, ایک تو جمہوریت کمپلیٹ ہی نہیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے. اس کو میں بولتا ہوں یہ جو ہم چلا رہے ہیں ہوا میں مطلب جمہوریت. 18 کروڑ سے زیادہ عوام اور 272 ڈائریکٹلی الیکٹڈ ایم این ایز, 700 کے قریب ایم پی ایز, 700-800 ایم پی ایز. مطلب جسٹ میتھس ڈزنٹ ورک. دوسرا جو کیونکہ ہمارے سروس ڈیلیوری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بالکل کولیپس کر رہے ہیں, تو جو سمپلسٹ کام بھی کروانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو انسٹیٹیوشن بنا ہے, جو ادارہ بنا ہے یہ کام کرنے کے لیے وہ ڈیلیور کر دے گا آپ کو. ہم نے ایک انصاف کمپلین سینٹر بنایا تھا میرے الیکٹ ہونے کے بعد یہاں پہ. اس میں مختلف ایریاز کے لیے کی شکایات وصول کرتے ہیں, پھر ڈپارٹمنٹ سے کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں. سرپرائزنگلی سب سے زیادہ جو شکایت ایون اسلام آباد میں جو آتی ہے پولیس کے بارے میں آتی ہے. نمبر 2 پر پتہ کیا ہے ہمارے پاس, اسٹریٹ لیمپ کا بلب چینج کروانا. بلب چینج کروانے کے لیے اس بیچارے کو ایم این اے سے سفارش کروانی پڑ رہی ہے. سو بالکل سروس ڈیلیوری جو ہے کولیپس کر چکی ہے. سو آپ کو ضرورت ہے ریپرزینٹیوز کی بالکل گراس روٹس لیول پہ. اور یہ میری الیکشن کیمپین تھی, دس واز دا پرنسپل چیز جو میں وعدہ کرتا تھا. اور الیکٹ ہونے کے 2 مہینے بعد میں پرائیویٹ ممبرز بل لے کے گیا اسلام آباد لوکل گورنمنٹ سسٹم بنانے کے لیے. جو انہوں نے قانون اینڈ میں پاس کیا ہے وہ تو بہت ہی کمزور اختیارات کے ساتھ ہے. لیکن ابھی جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کیمپین ہو رہی تھی اس میں نے ہر اپنی سپیچ کے اندر وعدہ کیا کہ جس طریقے سے میں لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ لے کر گیا تھا, اسی طریقے سے میں اب ایک امینڈمنٹ بل لے کر جاؤں گا, تاکہ ان کو بااختیار کیا جائے کہ اگر آپ نے سیاست استعمال کرنی ہے اپنی ذات کے لیے جائیداد بنانے, اپنے خاندان کو طاقتور کرنے کے لیے, تو پھر تو طاقت آپ مرکوز رکھنا چاہیں گے. اگر آپ سیاست اس لیے کریں کہ عوام کی زندگی بہتر ہو, تو اختیارات آپ نے پھیلانے ہیں, آپ نے گراس روٹس تک لے کر جانا ہے. جو لوکل مسئلہ ہے, جو گلی بننی ہے, جو صاف پینے کا پانی آنا ہے, جو پارک کی حالت خراب ہے, جو ڈسپینسری کام نہیں کر رہی, جو لائبریری وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی, جو اسکول میں ٹیچر ٹھیک نہیں پڑھا رہا ہے, یہ لوکل معاملات جو ہیں وہ ان کے پاس, لوکلی الیکٹڈ لوگوں کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے اور وسائل بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ ان مسائل سے ڈیل کر سکیں. آنے والے سالوں میں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو آج کے پاکستان میں اور اس پاکستان میں کیا فرق ہوگا؟ اس سوال میں اگر کیا بات ہے, یو مین کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ تو اس وقت دیکھیں سب سے بنیادی جو فرق نظر آتا ہے, سب سے بنیادی فرق ہے, باقی ساری چیزیں وہاں سے چلتی ہیں, کہ یہ جو پاکستان میں ایک سیاسی نظام بنا ہوا ہے جہاں پہ چند خاندان پورے ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور وہ پھر ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں, اس کو ختم کر کے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں 18 کروڑ عوام با اختیار ہو. پاور ڈیوالو کرنی ہے, سیاست سے کو انسٹیٹیوشن اور سروس ڈیلیوری سے باہر نکالنا ہے. اس وقت کے پی کے اندر آپ جائیں تو آپ کو اسد عمر کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایف آئی آر کٹانے کے لیے. بڑی میرے پاس کے پی کے لیے سفارشیاں آتی ہیں کہ جی وہ کام ہونا ہے, وہ کام ہونا ہے. کبھی آج تک میں صرف ایک پولیس کی شکایت آئی, ایک اسلام آباد بیسڈ ہی ہیں, وہ ہری پور میں پولیس کا ان کا پرابلم ہوا تھا. سو آپ نے سیاست کو اور عوام کی خدمت اور سروس ڈیلیوری کو الگ کرنا ہے. سو ڈیپ پولیٹیسائز کرنا ہے, انسٹیٹیوشنز کو ڈیوالو کرنی ہے, پاور لوگوں کے پاس لے کر جانا ہے. اور جب آپ کر دیں گے, میں اس کی سادہ ایگزامپل جو دیتا ہوں, ہم جو اکنامک اپنی مینیفیسٹو بنا رہے تھے تو ہم گئے تھے, میں نے کہا کہ یار یہ ہم سب
پاکستان کے بہترین اکانومسٹ ہیں ان سے تو بات کریں, مجھے بات کرنی ہے گاؤں میں رہنے والی عورتوں سے, اور وہ بھی کے پی میں. تو یہ کھن ولیج ہے یہاں پر منسیرا کے بعد, ایبٹ آباد کے بعد, جہاں پہ ہم گئے تھے, اور وہاں پہ وہ چٹائی پہ بیٹھ گئے 2 گھنٹے خواتین سے گاؤں کی بات کرتے رہے, اور ان سے پوچھتے رہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. اور اس کے 3 دن بعد ہمارا لمس میں سیشن تھا, جو پاکستان کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں, ورلڈ بینک وائس پریزیڈنٹ رہے ہوئے, لمس اکنامک ڈین, اور پتہ نہیں ہارورڈ سے وہ آئے ہوئے تھے ایک پروفیسر, ان سب کے ساتھ ہمارا سیشن ہوا. There was not an iota difference in terms of priority between یہ جو بہترین اکانومسٹ پاکستان کے کہہ رہے تھے اور وہ جو, because آپ کو پتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بچی کو کیا ضرورت ہے, میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے. تو جب آپ پاور ڈیوالو کریں گے نا, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد کے اندر 31 میں سے 27 فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہوئے ہوں, گرمیوں میں بجلی نہ آ رہی ہو, گرمی میں پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں, سردی شروع ہو تو آپ کی گیس غائب ہو جائے اور آپ 50 ارب روپے میٹرو بس پہ لگا دیں. خود بخود پرائرٹیز ٹھیک ہو جائیں. سر بینگ این بزنس ایکسپرٹ, یہ جو ریسنٹ موو ہے پاکستان چائنا کے ریلیشنز میں, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا, اور انٹرنل سچویشن پہ اس کا کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں سی پیک جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اچھی چیز ہے, اور اس کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن سی پیک ہے کیا, ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی. آج اگر آپ ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھیں تو اس میں ڈان میں ایڈیٹوریل میں گورنر اسٹیٹ بینک کی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, پتہ نہیں چل رہا سی پیک میں کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز میں لاسٹ سی پیک کے لیے ہمارے کہنے کے اوپر ہم نے پرپوز کیا تھا کہ ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹی بنانی چاہیے. وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹی بن گئی, پی ٹی آئی کو میں اس میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, شفیع فراز ہمارے سینیٹر جو ہیں, ہم دونوں لوگ اس کمیٹی کے اندر ہیں. لاسٹ کمیٹی میں میں نے ان کو 6 سوال لکھ کے دیے تھے. آج صبح بھی میں نے فالو اپ کرایا تھا, 18 نومبر کو میٹنگ ہوئی تھی, تو تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں, ابھی تک جواب نہیں ملا. بالکل سادہ سوال تھے, اور وہی سوال تھے جو گورنر اسٹیٹ بینک پوچھ رہا ہے. تو جب ہمیں تفصیلات ملیں گی, بنیادی طور پہ جو ہمیں سی پیک ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, بنیادی طور پہ سی پیک میں 2-3 سڑکیں بن گئی ہیں, جو بڑی اچھی چیز ہے. اور اس کے علاوہ جو پاور پروجیکٹس لگا کرتے تھے پاکستان میں ہمیشہ سے لگتے آئے ہیں, اور ان کے قرضے جو ہیں وہ مغرب سے آتے تھے, وہ ورلڈ بینک سے آتے تھے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آتے تھے, اب وہ چین سے آ رہے ہیں, بیکاز اس وقت کیش سرپلس چائنا کے پاس ہے, ویسٹ میں سیونگز ختم ہو گئی ہیں. سو یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو کوئی اتنی کوئی ڈرامیٹک چیز مجھے مختلف نظر نہیں آئی ہے ابھی تک میں نے جتنا دیکھا ہے. ہاؤ ایور اچھی چیز ہے, پازیٹیو چیز ہے, اور ہونی چاہیے. سر ان لاسٹ اگر کوئی اوپینین دینا چاہیں پاکستانی یوتھ کو تو کیا ہوگی؟ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ ہوشیار ہے, تو وہ ان سے مجھے اوپینین ملنی چاہیے. میں کہہ دوں گا میری نالج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. وہ اگین ٹو کوٹ علامہ اقبال, غلامی خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. میرا اوپینین ہے, I believe in Pakistan, I've always believed in Pakistan, I've been rewarded by Pakistan tremendously. So believe in Pakistan, make your contribution the best way that you can, whatever drives your passion, and inshallah the country will one day become the country that Jinnah envisioned it to be. Thank you so much.